गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। लोड शेडिंग पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दावे किस हद तक सच साबित हुए, और फिर बात करेंगे इमरान खान के असासों की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज की यादें ताज़ा कर दी। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का लाहौर में एहतजाज। पीपल्स पार्टी का वजीर आला पंजाब का नाम बदलने का ऐलान। 3 महीने में बिजली नहीं दी तो नाम तब्दील कर देना। मुस्लिम लीग नून का गैर मुल्की फंडिंग असासे छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की नाअहली का मुतालबा। क्या इमरान खान पर नाअहली के खतरे की तलवार लटक रही है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा से और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर कयूम सोमरो से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है। जून 2012 में पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के खिलाफ लाहौर में एक एहतजाजी कैंप लगाया। ये एहतजाजी कैंप जो लोड शेडिंग के खिलाफ था, बड़ा पॉपुलर हुआ, मीडिया में भी बड़ी इसकी कवरेज हुई और बड़े इंटरेस्टिंग हमने मनासिर देखे जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ इस कैंप में हाथ के पंखे के साथ तशरीफ़ फरमा होते थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर लोड शेडिंग के हवाले से शदीद तनकीद करते थे। उस वक्त उन्होंने अपने एहतजाज में पीपल्स पार्टी की क़यादत को बहुत लान तान की। लेट्स वॉच द चीफ मिनिस्टर। ये सुन ले मिस्टर जरदारी और सज़ा याफ्ता वज़ीर आज़म, 400 अरब डॉलर का ये जो है सर्कुलर डेट ये ख़त्म कर होगा तो 4000 मेगावाट बिजली रातों रात वापस आ सकती है। और ये किस तरह ख़त्म होगा मैं बताता हूँ। NRO का जो पैसा है स्विस बैंक्स में वो वापस लाया जाए, हाजियों की जो जेबें कटी हैं वो पैसा वापस लाया जाए, जो शाह खर्चियों में पैसा खर्च होता है वो वापस लाया जाए, जो NICL का स्कैम, अरबों रुपए का स्कैम, रेंटल पावर प्रोजेक्ट का स्कैम और कमीशनें जो खाई जाती हैं वो पैसा वापस लाया जाए, जो बिजली चोरी होती है वो पैसा वापस लाया जाए। चीफ मिनिस्टर खुद बता रहे थे कि तरीका क्या है। अभी हुकूमत नहीं आई थी वफाकी, बट ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने बताया ये तरीका है, आप ऐसे करें और बिजली का मामला ठीक हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली 4 साल से अब उन्हीं की हुकूमत है। ये भी हम सुनते रहे खबरों में कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ खुद चाहते थे कि पावर का मामला उनके हाथ में हो, वो उसको ठीक करें, मगर ऐसा नहीं हो सका। मगर जिसके भी अंडर रहा पावर का मामला, ये मामला ठीक होता हुआ नजर नहीं आया। आज उसी लाहौर में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है, जहां हुकूमती पॉलिसीज और लोड शेडिंग के खिलाफ ही एहतजाज किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मियाँ शहबाज शरीफ की तरह हाथ के पंखे उठाए हुए थे, उसी तरीके से झल रहे थे। अपने खिताब में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत लोड शेडिंग खत्म में नाकाम हो चुकी है। लेट्स वॉच इट। आज 4 साल हो गए, बिजली जो कल 6 घंटे आज 4 घंटे थी, आज एवरेज शहर और गांव को मिलाए तो 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है। आपने बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी। एंड आई स्टार्ट विद यू चौधरी साहब। आगे भी बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास वो वादे भी हैं जो उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट ने किए, लेकिन आप लोग मुकमका कहते हैं पीपल्स पार्टी का, PMLN का, ये क्या है जो अभी हमने देखा है? बहुत शुक्रिया फ्री है। पहली बात तो ये है कि 9 साल और ये 4 साल, इनके दरमियान जो चीज़ तय हुई थी जाती उम्र में, जब 70 खाने जरदारी साहब खाने गए थे, याद है आपको? तो कि हम 4 साल तक बिल्कुल चुप रहेंगे और आखिरी साल में कुछ एहतजाज वगैरह या कोई ऐसी मुखालफत आपको नज़र आएंगे। वरना आपने देखा है गुज़श्ता 4 साल के अंदर जो पोटेंशियल अपोजिशन है वो तहरीक इंसाफ के अलावा इस मुल्क में और कोई नहीं है। अलबत्ता बहुत ही हंसी की बात है, 9 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आला और बड़े भाई साहब 4 साल से वज़ीर आज़म है। मेरा ख्याल है कि 1 मेगावाट ये बिजली में इजाफा नहीं कर सके। और जो 19 तारीख को
یہ بھکی گئے تھے جلدی جلدی بھاگ کے افتتاح کرنے کے لیے. وہ 5 دن چلا. 380 میگا واٹ کی 2 مشینیں ہیں. 5 دن ایک مشین چلی, اس کے بعد کولیپس ہو گئی, دوبارہ ابھی تک نہیں چلی. اور وہاں کے انجینئرز کی یہ اطلاع ہے کہ دوسری مشین بھی اسی طرح ناقص ہے. اور یعنی یہ 100 ارب روپیہ یہاں ڈوب گیا. آج چیمہ ان کا بڑا بلو آئیڈ ہے جس کو یہ پیسہ دیا وہ تباہ کر رہا ہے. اس کو ہائی کورٹ نے کیا تو اس کو LDA سے ہٹایا, ورنہ یہ ہٹانا نہیں چاہتے تھے, اتنا زیادہ وہ منظور نظر ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں گرڈانی کا کیا ہوا, آپ اندازہ کر لیں نندی پور کا کیا ہوا, آپ اندازہ کر لیں کہ یہ تو خیر ایک شیطان کی آنت ہے جو نیلم جہلم ہے, پیسوں کے حوالے سے بھی اور ٹائم کنزمپشن کے حوالے سے بھی. یعنی ٹوٹل کولیپس ہے. نون لیگ فیل ہے. ہم دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آف PMLN میں تو کچھ تو ہم نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ کرٹیل ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو دیکھ رہا اس مہینے میں کچھ پانی بڑھ گیا, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا 4000 میگا واٹ کا گیپ. یہ تو 6000 سے بھی اوپر گزر گیا تھا 2-3 ہفتے پہلے. پھر میں $480 بلین جو ہی یہ آئے, ابھی لیا نہیں تھا حلف وزیر اعظم نے نواز شریف صاحب نے, وہ پے کیا سرکولر ڈیٹ. آج پھر وہ 4 کے لگ بھگ دوبارہ ہے. 380 ہے. اس سے بھی اگلی بات PSO کا بھی 375 ارب روپیہ دینے والا ہے, وہ بھی کولیپس ہے. پھر جی جو آؤٹ سٹینڈنگ ہے وہ بھی کوئی 250 بلین کے قریب ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں, مجھے یہ بتائیے قیمت دگنی ہوگی, تیل کی قیمت آدھی رہ گی, 40% تیل کے اوپر ہے, تو یہ پیسا کہاں گیا ہے؟ اس قوم کے وسائل پھر ان کی گڈ گورننس کہاں گئے؟ ٹوٹل تباہی ہے. وہ کدھر گئے ہیں؟ دیٹس آلسو مائی کوسچن. رانجھا صاحب تھوڑا سا ماضی میں جائیں گے. لیٹس واچ PMLN کہہ کیا رہی تھی اس وقت جب گورنمنٹ میں نہیں. اس وقت اب جو پرائم منسٹر ہیں یہ نواز شریف, اور اس وقت کے چیف منسٹر جو اب بھی چیف منسٹر ہیں, کیا کہتے تھے؟ لیٹس واچ دیٹ. 6 مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے. بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام نواز شریف نہیں ہے. اگر نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کروایا آپ نے 11 مئی کو, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اندھیرے 2 سال میں ختم نہ ہوئے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. ہماری حکومت ہوتی آج بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا. گھروں میں گیس آ رہی ہوتی, ہم جو ہے وہ LNG منگواتے, وہ آپ تک پہنچاتے. پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ بریک پہ جانا ہے, CR come to you right after break. Keep watching Trend Fair. اینڈ ویلکم بیک. رانجھا صاحب فگرز آپ کو چودھری صاحب نے بھی دیے, میں بھی دے دیتی ہوں. 4 سال ہو گئے ایگزیکٹلی شارٹ فال تقریباً وہیں پر ہے جو ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں دیکھ رہے تھے. جو 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی شکایت لوگ کریں, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کر رہے تھے. ڈیمانڈ 14,800 میگا واٹ ہے, 9,400 میگا واٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے 6,500 میگا واٹ ہے, ہم صرف 1,900 اس کا استعمال کر سک رہے ہیں. تو فرق کہاں پہ پڑا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں چودھری صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے KPK میں جو بجلی کا بحران ختم کر لیا, اس پہ ان کو مبارک دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس چیز کا سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ایک بجلی کی جو کمی آئی ہے اور ایک ویو چلی ہے گرمی کی, اور اس میں پانی کی بھی تھی قلت, جس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ ہائیڈل جو تھے وہ نہیں کر رہے تھے کام. لیکن اگر آپ اس سے کچھ 3 مہینے پہلے چلے جائیں اور پچھلے 2 سال کے عرصے کو دیکھیں, جس طرح آپ خود بھی یہ فرما رہی تھی کہ پچھلے 2 سال کے عرصے کو دیکھیں تو 2 سال کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ٹینیور, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے 100% ختم کر لی ہے, لیکن 6 گھنٹے جو تھی وہ دیہاتوں میں تھی اور 4 گھنٹے شہروں میں تھی, جو شیڈیول ٹیمپریری تھی. دیکھیں میں آپ کو سرکولر ڈیٹ, یہ بات یہ ہے کہ اگر سرکولر ڈیٹ کی تو ہم تب بات کریں کہ کوئی بھی ہمارا IPP بند ہو پیسے نہ دینے کی وجہ سے. تمام کے تمام IPPs تو کام کر رہے ہیں, سارے کے سارے مکمل چل رہے ہیں. اب جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جی نندی پور ہو گیا, بکھی ہو گیا, 10 یہ جو وہ پروجیکٹس ہیں ان کے اندر, جس طرح نندی پور کے بیچ میں اس کی کنورژن کا پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے فرام فیول ٹو ادر سورس LNG پرابلی. تو اگر یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ اس کی وجہ سے یہ نہیں آئی چیز کہ آپ کہہ لیں کہ یہ بالکل کا پورا منصوبہ, اگر آپ دیکھیں جو پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں کتنے میگا واٹس کا اضافہ کیا ہے PMLN نے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم بائی دا اینڈ آف 2017 ہم 24,000 میگا واٹ تک چلے جائیں گے.
ہم 24 سے 25,000 میگا واٹ میں چلے جائیں گے. دیکھیں ہمارا تو ابھی ہماری جو پروڈکشن ہے اس کے بیچ میں آپ ابھی یہ کریے ہم تو ابھی گئے بھی تھے اس کے اوپر تقریباً 16 پہ بھی ایک دفعہ گئے ہیں, 16 پہ بھی گئے ہیں, اور لیکن 16 سے پھر نیچے یہ بیچ میں نے آپ کو بتایا ہائیڈل پہ آئے ہیں, کیونکہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کئی ایسے سورسز ہیں جو کہ ہائیڈل بیسڈ ہیں, کئی ایسے سورسز ہیں جو فیول بیسڈ ہیں. تو اندازہ نہیں لگا سکے, نہیں احساس ہوا کہ یہ نہیں ہم یہ نہیں بات کر رہے, نو بالکل ہمارے جو پروجیکٹس پنجاب گورنمنٹ کے لگ رہے ہیں, جس طرح صوبہ بھی خود بجلی بنا سکتا ہے, یہ اب تو صوبوں کے پاس اختیار آ گیا. میں نے 14 سے 16 گھنٹے گاؤں میں بالکل جی, میں اب خود دیہات سے آیا ہوں, جب یہ پچھلے میرا اپنا پورا حلقہ دیہات پہ مشتمل ہے, اور میرے حلقے میں مجھے ویسے میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ, مجھے ٹاک شو آپ کا دیکھ رہے ہیں, میرے حلقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. اس وقت لائٹ نہیں آ رہی میرے حلقے میں, دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, جب حلقے میں بجلی نہیں ہوتی تو ہم خود وہ بات کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ جی ہمارے حلقوں میں بجلی نہیں آ رہی. بتائیے آپ کو کہ پچھلے دنوں پانی والا مسئلہ بنا اور ہمارے ہائیڈل جو تھے وہ بالکل بند ہو گئے تھے, اور اس کی وجہ سے یہ ایک ہیٹ ویو چلی اور آیا ہے پرابلم, وہ میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں. اور آپ ٹھیک کر لیا آپ نے, اب ہم نے کافی اس کو امپروو کر لیا ہے, اور آگے سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ایڈ اپ ہو جائیں گے. قیوم سومرو صاحب, پنجاب میں جا کے آپ احتجاج کرے ہیں, بالکل اسی طریقے سے احتجاج آپ کے خلاف ہوتا تھا, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا, حل ہو سکتا تو آپ خود حل کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی قدرت کا اپنا قانون ہے. جو الزامات نواز شریف کی فیملی نے پیپلز پارٹی کے اوپر لگائے تھے ماضی میں, اللہ نے کیا شان دکھائی, کیا یہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ انہیں کرپٹ لوگوں کی کرپشن سامنے آ گئی. جو یہ بی بی کی قبر کو ٹرائل کرتے تھے, ان کے والد صاحب کی قبر کو ٹرائل انہوں نے خود کر دیا. جو بجلی کے حوالے سے پنکھے اٹھا کر کے ہمارے خلاف باتیں کرتے تھے, اور ابھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سزا یافتہ, اس وقت سزا یافتہ نہیں تھا. شرم تو آنی چاہیے کہ جب 2 ججوں نے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے, امین اور صادق نہیں رہے, نہ جمہوری طریقے سے نہ آئینی طریقے سے. لیکن یہاں ایک اور بات میں کہہ رہا ہوں, اور انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کہ شرعی طور پہ اسلامی لحاظ سے بھی آپ حکمران نہیں رہے, کہ جب حکمران امین اور صادق نہیں رہتا تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوام کے اوپر جو ہے اپنا قبضہ جمع کر کے بیٹھے. تو یہ تو ٹوٹل فیلیور اور ناکام ایک شکل ہے ان کی, جو اب اپنے چہرے جو ہے چھپاتے پھرتے رہتے ہیں. یہ ابھی میرا بھائی کہہ رہا ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے, سندھ کے اندر 20 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ ہے, ہر گاؤں کے اندر 9,000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ کوئی 4,000 یا 6,000, ٹوٹل 9,000 کی شارٹیج ہے. یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, اور یہ آج جو لاہور میں پاکستان کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف, اور ان کو اپنی وہ تصویر و آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب آپ نے 3 مرتبہ کہا میرا نام تبدیل کر دو, اب تو خدا کا خوف کرو, اب تو اپنے اوپر مودی کا نام رکھ دو کہ میں آج سے مودی ہوں, آج سے میں جو ہے جندال ہوں, آج سے میں کلبھوشن ہوں. یہ 3 نام آپ کے لیے بہت خوبصورت ہے, کیونکہ آپ نے پاکستان کی نہیں بلکہ انڈیا اور بھارت کی خدمت کی ہے, ان ایجنسیوں کی خدمت کی ہے, ان کے منہ کی جو ہے زبان جو ہے آپ ہمیشہ بولتے تھے. پاکستانیوں کو آپ نے ہمیشہ وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے خلاف جو بیانات دیتے تھے وہ تو انڈین پرائم منسٹر بھی نہیں دیتا تھا جو آپ مہربانی فرماتے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے آج یہ PMLN گورنمنٹ ٹوٹلی ایک ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہر فیلڈ میں دیکھو جو بات آپ کر رہے ہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں سومرو صاحب, یہ صرف آپ کی آواز نہیں ہے, پیپلز پارٹی آج یہ بات کرتی رہی ہے. and I would like you to watch it چودھری صاحب. سینیٹر اعتزاز احسن آج جب بجلی کے حوالے سے بات تھی احتجاج پیپلز پارٹی کا, وہ بھی پیناما کا ذکر کر رہے تھے. لیٹس واچ ہم. میاں نواز شریف, نام حسین نواز کا ہے, نام مریم کا ہے, اصل چور تو تم ہو, اصل نام تو تمہارا ہے. مریم نواز شریف کو بچانے کے لیے پہلے بیٹے سے اقبال جرم کرا لیا تاکہ بیٹی کے اوپر حرف نہ آئے. بیٹا کہنے لگا الحمدللہ 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 یہ جائیدادیں ہماری ہیں. پیپلز پارٹی آپ کے خیال سے ابھی بھی صرف دکھاوے کی اپوزیشن کر رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال اب ضرورت کی بھی ہے. آپ انتخابی سال میں جب داخل ہو جائیں تو you have to live.
میرا خیال ہے کہ اب تو ظاہر ہے وہ ایک سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے بات کرنے کا. اور اعتزاز احسن صاحب تو میرا خیال ہے ایک لائر کی حیثیت سے پہلے دن سے ہی کہا کرتے تھے کہ جو کیس اس وقت سپریم کورٹ میں آ گیا ہے, اگر عمران خان کچھ بھی نہ کرے اور جو کچھ ریکارڈ کے اوپر آ گیا ہے, نواز شریف اسی سے نااہل ہو جاتے ہیں. also of the opinion کہ کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے, یہ بھی اعتزاز احسن صاحب نے کہا. ظاہر ہے یہ ہمارا ان کا ڈفرنس اوپینین ہے. ہم نے پارلیمنٹ میں پورا زور لگایا, ان کے ساتھ مل کے لگایا, ٹی او آر بنانے کی کوشش کی, جو بل وہ لے کر آئے ہم نے اس کا ساتھ دیا. پھر وہ کہتے تھے کہ یہ سڑکوں پہ نہیں آنا, ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا, ہم سڑکوں پہ آئے, ہم نے پورا عوامی دباؤ پیدا کیا اور کورٹ کے اندر گئے. تبھی تو آج پیپلز پارٹی بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہے, جو لفظ ابھی استعمال کیے ہیں اعتزاز احسن صاحب نے کہ اصلی چور, تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ پاکستان کے اندر پتہ کیا ہے جی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. پاکستان ان کی یعنی کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے, کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, گڈ گورننس کا مسئلہ ہے. یہ وہ جی آپ نے خود کا یہ الیکشن ایئر ہے, تو معاملہ پینما اور بجلی سے بڑھ کر کئی الیکشن کا اور ووٹس کا تو نہیں ہے. آخری سال میں پیپلز پارٹی کو بھی کیمپین یاد آ گئی. آپ تو چلیں ہم نے تو پورا 2014 سڑک پہ گزارا یہاں پہ اس غریب قوم کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس ووٹ کی قوت ہے, اور جو ووٹ آپ دیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. پورا سال یعنی 4 اپریل 2016 سے لے کے آج ہم 4 مئی 2017 میں ہیں, 1 سال اور 1 ماہ ہم نے پوری جدوجہد کی ہے. ہم نے تو کبھی گھر جانے کا نہیں سوچا. اور اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں, یہ کل کانسٹیٹیوٹ ہو جائے, جے آئی ٹی کے دن 60 پورے کریں گے انشاءاللہ العزیز, چھوڑیں گے نہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر سڑکوں پہ رہیں گے. سڑکوں پہ کیا رہیں گے, پریشر ڈال رہے ہیں جے آئی ٹی پہ, بالکل ڈال رہے ہیں. آپ کس بات کا ہے, if you trust them let them do their work. جی میں یہ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ تو 7 دن کس دن پورے ہو گئے تھے, 27 کو یا 28 کو, ٹھیک. تو یہ ابھی کیا تاریخ آ گئی ہے, ایک. دوسرا یہ ہے کہ ہم 60 دن کے 160 دن یا 600 دن نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کے لیے سوائے یہ کہ ٹائم is very important in this case. ورنہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کہ جس کے بارے میں 3 ججز یہ کہہ دیں, یہ تو کہہ دیا ہے نا انہوں نے کہ یہ صادق نہیں ہے, جھوٹا ہے. یہ 5 کے 5 نے کہا, اور یہ کہ یہ کرپٹ ہے نہیں کہا, یہ کہا. ٹھیک ہے, آپ کے بارے آپ کہہ سکتی ہیں نا, میں اور انٹرپریٹیشن آپ پوچھ لیجئے پاکستان کے لائر سے. اور یہ بات کہ وہ امین نہیں ہے, انہوں نے کہا 60 دن جاؤ جا کے تھانے پیش ہو جاؤ, جس طرح جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ جاتا ہے, اجمل پہاڑی جاتا ہے, بابا لاڈلا جاتا ہے, جا کے پیش ہو اور جا کے بتاؤ. اس لیے کہ جو تم نے قطری خط بھیجا ہے, یہ قطری خط ہماری سمجھ میں نہیں ہے, یہ کہاں سے لے آئیں گے اس کا مجھے بتائیے. اور میں ایک بات اور میں صرف آپ سے عرض کر دوں, یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے نا, یہ ان کی بیڈ گورننس اور کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. ابھی تو 40% پاکستانیوں کے پاس بجلی ہی نہیں ہے. پتہ ہے نا آپ کو یہ کہ 60% آؤٹ آف 20 کروڑ لوگوں کے پاس بجلی ہے, باقی کے پاس بجلی نہیں ہے. بغیر بجلی کے 21ویں صدی کے 17ویں سال کے اندر پاکستان موجود ہے. اور شریف فیملی تو اس ملک کے اوپر آج حکمران نہیں بنی, 3ری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, 6ٹھی دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, 9 سال ہو گئے ہیں وزارت اعلیٰ کے اوپر ان نے متمکن ہوئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل ان لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ کہتے ہیں نا آئی پی پیز تو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ہم عالمی عدالت انصاف پہ جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی وہ کچھ کر تو نہیں رہے, پروڈکشن نہیں ہو رہی. میں بھول گیا تھا, بھاولپور کا تو 1000 میگا واٹ کا تھا نا سولر پروجیکٹ, میرا خیال ہے 17 یا 70 اس کے درمیان اس کی پروڈکشن رہتی ہے. انہوں نے کنسیو ہی نہیں کر سکے, they don't have the capability to do it. یہ میں آپ کو بتاؤں. اور یہ کیا کرتے تھے شہباز شریف صاحب, فیروزپور روڈ پوری بند رکھتے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ فیروزپور روڈ پوری بند رکھتے تھے, فیروزپور روڈ بند رکھتے تھے. پیپلز پارٹی کے ایم این اور ایم پی جتنے تھے ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے تھے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. جب جتنا آپ یہ بولیں, اب میں نے پورا گھڑی دیکھ لیں, میں اتنا ہی بولوں. میں آپ کو جواب پہلا تو یہ دے دوں گا, کرپشن والی بات, یہ تو کرپشن ان کی خیبر پختونخوا میں ثابت ہوئی ہے. ان کے انرجی بورڈ کے جو چیئرمین تھے وہ ریزائن کر کے گئے کہ کرپشن ہو رہی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ان کمپنیز کو کانٹریکٹس دیے جائیں. تو پہلی تو بات یہ ہوگی کہ کرپشن کے معاملے میں یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, اور ان کے اپنے ہاتھ اور منہ بھرے ہوئے کرپشن سے خیبر پختونخوا میں بجلی کے منصوبوں میں. تو یہ ہمیں بات کرتے اچھے نہیں لگتے. میں نے ان کو ایک آئینہ دکھایا, میں نے ان کو صرف آئینہ دکھایا. میں آپ کو میں آئینہ دکھا رہا ہوں, بس میں نے تھوڑا سا آئینہ دکھانا, میرا کام ہے آئینہ دکھانا. اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ جو ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے, جو میں آپ کو فگرز دیتا ہوں.
یہ فگرز ہیں. ابھی اس وقت پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے بجلی کی وہ 18,147 میگا واٹ ہے, جنریشن ہو رہی ہے 15,068 میگا واٹ, اور جو شارٹ فال ہے وہ 3,079 میگا واٹ ہے, اور ان شیڈیول لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی, شیڈیول کے مطابق ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب میرے پاس میں فگرز آپ کو نہیں بتاتا ہوں, میں نے لکھے, میں ظاہر ہے پارٹی کا اسپوکس پرسن, میں لیکن میں نے جو آپ کو فگرز دیے, دیکھیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, آپ کی اپلائنسز بڑھ رہی ہیں, آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. جو ہم نے فورسی کیا تھا کہ 2018 میں پاکستان کی ٹوٹل ڈیمانڈ 25,000 میگا واٹ ہوگی, وہ 2017-18 میں 30,000 میگا واٹ پہ ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ جو 5,000 میگا واٹ کی ایسکیلیشن ہوئی ہے وہ تو اس وقت کنسیو جو ہمارے بھی ایکسپرٹس ہیں. لیکن اینیویز ٹو کٹ اٹ شارٹ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2017 کے بیچ میں مڈ میں جا کے یا اینڈ یا سٹارٹ آف 2018 میں ہمارے پروجیکٹس سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور جتنی تیزی سے پنجاب میں پروجیکٹس بجلی کے بنے, چائنا والوں نے بھی تعریف کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پنجاب کے شہباز شریف نے پروجیکٹس بنائے ہیں جن لوگوں کی بدتریفی کر رہے تھے, دیکھیں وہ چلیں گے تو دیکھیں میری بات سنیں, 3 سال کے بیچ میں وہ پروجیکٹس جو باہر کے ملکوں میں 8-8 سال میں کمپلیٹ ہوتے ہیں وہ 3 سال میں وہاں پہنچے ہیں, اور ہمیں یقین ہے ہم نے اگلا الیکشن ایئر میں جانا ہے, اور ہمیں اس بات پہ الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے کہہ دیا ہم سڑکوں پہ ہی رہیں گے. دیکھیں اب میں دوسری بات بتاؤں, یہ سڑکوں والی جہاں تک بات ہے, یہ ہے اگلا الیکشن. انہوں نے جب سے حکومت بنی ہے یہ سڑکوں پر ہی ہیں, ہم سڑکیں بنا رہے ہیں اور یہ سڑکیں ناپ رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ناپتے رہیں. بلکہ چودھری صاحب نے تو ریکارڈ توڑا ہے کہ یہ تو لاہور سے پیدل بھی آئے ہیں اسلام آباد میں. میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ باقی یہ تو چل کے بھی آئے تھے, لیکن چودھری صاحب جی ٹی روڈ سے آئے تھے, گجرانوالہ سے گزر کے آئے تھے. لیکن یہ بات ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے جس طرح سے کام کیا, وہاں پر بھی گنڈا گردی ہوئی تھی, نہیں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں گجرانوالہ سے آیا تھا, وہاں پہ گنڈا گردی کی, لیکن میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, ذرا میری بات ذرا سن لیں جناب. میں نے آپ کو تھوڑی سی بات بتائی تھی کہ آپ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اگر یہ بات کر رہے ہیں, آج عمران خان کی تلاشی شروع ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے جس تسلی سے عمران خان کی تلاشی لینا شروع کی ہے, اور جو فورن فنڈنگ کا مقدمہ جس پورے فوکس اور توجہ سے سپریم کورٹ نے سنا ہے, مجھے لگے گا کہ عمران خان تو ڈسکوالیفائی ہوں گے ہی ہوں گے. تحریک انصاف کے اوپر پاکستان کے دشمن ممالک سے ایڈ اور فنڈنگ لینے کا الزام جو ہے وہ بھی ثابت ہو. اور ابھی نہیں, آپ میری بات سنیں, میری بات سنیں, دیکھیں مجھے اگر میری بات ہی ختم ہونے دیں گے تو پھر چوہدری صاحب میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا, میں آپ کی بات میں خلل نہیں کیا. جلدی وقفہ پہ جانا ہے, آپ میری ذرا بات کریں. کم ٹو دس فورن فنڈنگ کیس, یہ سپریم کورٹ کی جو سماعت ہے اس میں بہت سلپ پہلو ہیں, اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. آج سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کی نااہلی کی درخواستوں کی پھر سماعت ہوئی. حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے جو سوالات اٹھائے ہیں, لیٹس ہیو اے لک. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آف شور کمپنی چھپانے پر عمران خان صادق اور امین ہیں یا نہیں, کیا عمران خان نے غیر قانونی بیرونی فنڈنگ لینے پر جھوٹ بولا, کیا عمران خان نے بنی گالا کی اراضی کو تحفہ کہنے پر چوری کے وہ مرتکب ہوئے ہیں, کیا عمران خان ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا غلط فائدہ اٹھا کر فراڈ کے مرتکب نہیں ہوئے, کیا متضاد بیانات پر عمران خان کو نااہل نہیں ہونا چاہیے. جو دلائل دیے وہ کچھ یوں ہیں. عمران خان ملک دشمنوں سے فنڈ لینے والوں میں شامل ہیں, بیرون ملک سے فنڈ دینے والوں کی شناخت چھپائی جاتی ہے, شناخت چھپانے کے لیے LLC کمپنی کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو بیرون جو دشمن ملک کا ذکر ہے یہ اسرائیل کا ہو رہا ہے. اگر میں آپ کو وہی بتا دوں, کتنی تحقیق آپ نے اپنی حد تک کی ہے الزامات کو دیکھنے کے لیے؟ فریہ, آپ کے شو میں یہ تیسری بار ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں, اور 2 مرتبہ پہلے بھی دے چکا ہوں. ایک دفعہ دانیال یہی بات کہنے آیا تھا, ایک دفعہ کوئی اور تھا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, عمران خان کوئی چھپے ہوئے فنڈز اکٹھے نہیں کرتا. عمران خان اور PTI واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو فنڈ ریزنگ پہ بلیو کرتی ہے, چھوٹی سے لے کے بڑی فنڈ ریزنگ تک کرتی ہے, بالکل اوپن ہے. یہ جو ایک ہمارا بھائی وہ ناراض کسی وجہ سے ہو گیا, ظاہر ہے پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, وہ اس نے اس کیس کو اٹھایا, انہوں نے اس کو گود لے لیا ہے. وہ یہ اس لیے ایشو کوئی, یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بظاہر جو ناموں کی فہرست ہے یہ تو پاکستانیوں جیسے نام ہے, تو آپ نے کیسے یہ کہہ دیا؟ کہا چیف جسٹس نے, میں کورٹ میں تھا, آپ تھے نہیں, آج نہیں کہا, کل کہا. نہیں ٹھیک ہے, یہ کل میری بات, آپ جب آپ کی باری آئی کنفرنٹ کر لیں.
ایک بات. دوسرا, جج صاحب نے یہ کہا کہ جس کمپنی کا کوئی ایسٹ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کوشچن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پتہ ہے آگے سے ان کے وکیل نے کہا, انہوں نے کہا جیسے میں ٹیکسیشن کے لا کو میں سمجھتا نہیں ہوں, میں پوچھ کے بتاؤں گا. نہیں, یہ بھی بات درست ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یعنی آپ مجھے بتائیے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آئی ایم سو کانفیڈنس, عمران خان کے اوپر عدالت میں کچھ نکل آئے. میں سیاست سے, میں 60 سال میری عمر ہے, 40 سال کی میری یہ بیان نہ دے, کرنا بھی پڑ جائے گا پھر. بالکل کروں گا. آپ سمجھتے کیا ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے اس پاکستان میں سیاست کے اندر پاپولر پارٹیز کے اندر عمران خان جتنا کلین صاف آدمی کوئی ہے نہیں. 10 فیصلہ آنے کی دیر ہے, 10 ارب روپیہ چودھری صاحب سالانہ. میں بھی ادھر ہوں, میں بھی ادھر ہوں. آپ کا یہ شو ہو گیا, آج کی تاریخ ہوگی. یاد رکھ لیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ ہے, یہ سیاست دستبردار ہوں گے. اب انہوں نے کہہ دیا آن ریکارڈ. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, میں اب آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ جو عدالت کی 10 ارب روپیہ سالانہ جو ہیں, عدالت وہ میں, ایک منٹ رانی صاحب, 10 ارب روپیہ سالانہ لوگ اس کو چیریٹی دیتے ہیں. اب ختم بھی کریں اس نے تین ہاسپٹل پاکستان کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ. نہیں, یہ ہاسپٹلوں کا پناما اس کے اپنی کرپشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یار کوئی کرپشن, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ 40 سال سے اس ملک کے اوپر حکمران ہیں. آپ کو جب ہم نے پکڑا گردن سے, آپ جواب دیں کہ جب آپ کی تلاشی ہو رہی ہے, بتائیں فورن فنڈنگ کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ ہسپتال کے لانا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے ہسپتالوں فورن فنڈنگ پہ جواب دینا, نہ فورن فنڈنگ پہ جواب ہے, نہ اسٹیٹ پہ جواب ہے, نہ بنی گالا پہ جواب ہے, اور نہ ہی ٹیکس ایمنسٹی کے پاس جواب ہے. آپ بتائیے, اور ایڈمیشن 88 سے یہ حکمران ہے, یعنی جب ہم نے ان کو گردن سے پکڑا ہے, ان کی چوری ڈکیتی کی وجہ سے, تو یہ آگے سے یہ کہنا شروع, ان کے اندر کوئی ہے جواب. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں فورن فنڈنگ میں, تو ان کا اپنا دیکھیں, جو ریپرزینٹیو آف پیپلز ایکٹ ہے نا, اس کے نیچے آپ باہر سے جب فنڈنگ لیتے ہیں تو آپ نے جو بھی کسی کمپنی سے فنڈنگ لینی ہوتی ہے, آپ کمپنی سے نہیں لے سکتے. ٹوٹل اماؤنٹ ہے فنڈنگ کا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ڈکلیئر, کتنا ہے یہ ایگزیکٹ مجھے فگر کا نہیں پتا, لیکن کافی بہت بڑی ہیوج فگر ہے. اور اس کے بیچ میں یہ جو ہے نا, اماؤنٹ کو چھوڑیں, بات ہے چوری کک دی تو چوری لکھ دی, اللہ کے فضل و یہ کرم بات سے درست ہے. سارے ایکس پاکستانی صادق اور امین, اگر آپ نے 1 روپے کی بھی چوری کی ہے, اور اس کیس میں جتنی بھی فنڈنگ ان کے پاس آئی ہے, وہ ساری کی ساری فنڈنگ جو ہے اس کی ڈیٹیل موجود ہے. ہوتی ہے اور اس پبلک کمپنی آفس کے ہولڈر بیچ میں جو 7 ڈائریکٹرز ہیں, 7 ڈائریکٹرز میں سے تو 5 ڈائریکٹرز جو ہیں وہ پاکستانی نیشنل نہیں, وہ امریکنز ہیں. نہیں, وہ بھی نہیں ہے, وہ 2 ہیں. 7 ہے ٹوٹل, 2 پاکستانی ہیں, 5 امریکنز ہیں. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ جب پاکستان کا جو قانون ہے وہ پارٹیز کے اوپر ایک ممانعت لگاتا ہے, اور ایز اے چیئرمین یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اس کمپنی کا, اور کمپنی سے یہ فنڈنگ لے نہیں سکتے تھے. اگر یہ کمپنی سے فنڈنگ لیتے تو الیکشن کمیشن, اب مجھے بات تو مکمل کرنے دیں, الیکشن کے گوشوارے میں ان کو ڈکلیئر الیکشن کمیشن میں آپ کے اوپر اعتراض ہے, ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہے. اب اپنی چوری چھپانے سے یا اونچا بولنے سے, اگر مجھے بات کرنے دیں, میں تو صرف مجھے بات اگر ختم کرنے دیں تو آپ اس کی اپنی باری میں بات کرنے. میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ فورن فنڈنگ وہ اسٹیبلشڈ ہے. فورن فنڈنگ کے اوپر قانون بھی آج عدالت کو بتا دیا ہے. فورن فنڈنگ میں عمران خان کی اپنی ایڈمیشن آف لائبلٹی ہے, اپنی ایڈمیشن ہے, بینگ دا سرٹیفکیٹ جو انہوں نے وہاں پہ جمع کرایا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے بنی گالا کے اوپر کلابازیاں عمران خان صاحب نے خود کھائی ہیں, بیانات 4 دفعہ چینج کیے ہیں. اس کے بعد جو ان کی اپنی آف شور کمپنیز کے بارے میں انہوں نے جو اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہے اس کے بیچ میں وہ کمپنی, اور اس کے بعد پھر بنی گالا کے اوپر اپنی کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں جمائمہ ان کی بیوی کی طرف سے, جو کہتی ہے کہ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, جس کو کہتے ہیں کبھی مجھے تحفے میں دیا, کبھی جمائمہ نے پیسے دیے, پھر میں نے فلیٹ دیا. اور انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جی میں نے آف شور کمپنی جو ہے, لیکن اس میں اگر عمران خان کبھی پرائم منسٹر تو نہیں رہا, یہ سب سے بڑی بات ہے. پرائم منسٹر نہیں رہا, پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا. یہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس شورا کے ممبر ہیں, دیکھیں ہم مجلس شورا کے ممبر ہیں, مجھے چوری کی اجازت نہیں ہے. مجھے بھی بات کرنے دیں. میں آپ سے ذاکر ہونے جانے, لیٹس برنگ ہم ان. سومرو صاحب, یہ اس وقت جو معاملہ عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ اینڈ سومرو صاحب has left because he had to go somewhere else. جی اجاز چودھری صاحب, دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. عمران خان نے 1983 میں اس وقت تک جتنی کمائی کی اس سے فلیٹ خریدا, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ کمپنی کے نام لگایا. جب وہ فلیٹ بیچ دیا
تو مجھے بتائیے پھر وہ کمپنی کیا رہے گی جس کی پائی ایک ایسٹ نہیں ہے؟ وہ کمپنی ختم ہو گئی. اس کمپنی کے آگے 3 کمپنیز اور تھیں. کوئی کمپنی اس کے آگے نہیں ہے. اس کمپنی میں سے 3 کمپنیز اور. یار میں اتنی بڑی آپ کو بات, اس کے بعد میں 3 کمپنیز کا آپ کو نام تھا تو آج انہوں نے بتایا بھی, حنیف عباسی صاحب نے تینوں کمپنیز کے نام ٹکر چلتے رہے. انہوں نے بتایا کہ 3 کمپنیز اور اس کمپنی کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ تینوں کمپنیز. اور ہم نے یہ درخواست دی تھی کہ اس میں ایف آئی اے کو ڈالیں. کسی کوئی کمپنی نہیں, کوئی ایسٹ ان کے نام نہیں رہا. جب وہ فلیٹ بیچ کے تھرو پراپر چینل پاکستان پیسے آئے, آپ اس آدمی کا جو کمائی باہر کرتا ہے اور باہر سے پیسے لے کے پاکستان آتا ہے, ان سے مقابلہ کرتے ہیں جو یہاں سے منی لانڈرنگ کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں, باہر لے کے جاتے ہیں. جن ممالک سے پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں ان سے فنڈز لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ہمارا کوئی ایسی فنڈنگ الزام یہ لگا رہے ہیں نا, انڈیا بھی ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیازی سروس لمیٹڈ میں عمران خان صاحب کی بہنیں ہی ڈائریکٹر ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس ساری تفصیل کو آپ دیکھ لیں. جو تو ہے نا فنڈنگ تو سارے ایکس پاکستانیوں سے ہے, وہ اس کا پورا پاکستان کے اندر ریکارڈ ہے. ہم نے الیکشن کمیشن میں ہر سال جمع کراتے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس گیزیٹڈ ہیں, پی ایم ایل این کے نہیں ہیں. الیکشن کمیشن تو آج تک اس کیس کی سماعت ہی نہیں کر سکا. اب سماعت شروع ہو گئی, قدرتی سپریم کورٹ میں قابو آ گیا. یعنی وہ تو سماعت ہو جائے, کوئی حرج, ہم تو سپریم کورٹ کو بھاگے ہوئے ہیں, جا کے اپنا پورا جواب جمع کرا چکے ہیں, پورا جواب جمع کرا چکے ہیں. درخواست دی, کوئی مینٹینیبلٹی پہ بات نہیں درخواست دی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن میں نہیں, یہاں سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی مینٹینیبلٹی پہ درخواست دی ہے, جنہوں نے حنیف عباسی صاحب پہ الزام لگایا کہ حنیف عباسی صاحب میرے مقابلے میں نہیں ہے. البتہ حنیف عباسی کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے اوپر نہیں ہے ایفیڈیوٹ کا کیس, اس کے اوپر ایفیڈیوٹ میں تو باعزت بری ہو گیا, وہ بالکل کوئی بری نہیں, باعزت بری ہو گیا. ابھی تو کل اس نے کہا میں ہر ہفتے پیش ہوتا ہوں. آپ غلط بات کہہ رہے ہیں, وہ بری ہو گیا اس میں سے. نہیں راجہ صاحب غلط بات تو نہ کریں. ابھی تو اس نے کل کہا ہے کہ میں وہاں عدالت میں پیش ہوتا ہوں, ابھی کل کہا ہے اس نے, وہ بری ہو گیا. اور دوسرا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ جو بس چلی ہے 5.5 ارب روپے کا غبن ہے اس کے اندر, جس میں 2.5 ارب روپیہ حنیف عباسی کے ذمہ لگ رہا ہے, کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تیسری بات, ان کی نیب نے انکوائری کی تھی, جو نیب فوت ہو چکی ہے, عمران خان اس نیب کی بات کر رہے ہیں جو ڈیڈ ہو چکی ہے. حنیف عباسی نے عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑا, بالکل ٹھیک ہے جی, اور اس کا یہ حق سب سے زیادہ بنتا ہے کہ اس کے مخالف الیکشن لڑنے والا بندہ صادق کبھی نہیں تھا, جھوٹا تھا. اس نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے تھے, یہ سارا کچھ چلا گیا, کوئی اثاثہ نہیں چھپایا, اس نے مس اسٹیٹمنٹس کی ہوئی, اور اس نے پھر پارلیمنٹ میں دوبارہ مس اسٹیٹمنٹ جب کی ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کے, میں کہتا ہوں 10 دفعہ جائیں, 10 دفعہ جائیں. عمران خان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو انڈکلیئرڈ, عمران خان صاحب کی کوئی ایسی چیز نہیں جو قانون کے بغیر, جتنی مرضی تلاشی لے لیں, انشاءاللہ تعالی عمران خان صاف اور شفاف اس سارے نظام سے نکلے گا. عمران خان اور اس کی اے ٹی ایم کی تلاشی شروع ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں آپ عمران خان کی بات کریں, انشاءاللہ تعالی صاف اور شفاف ہو فورن فنڈنگ کا کیس اسٹیبلشڈ ہے, کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے, اتنی زیادہ ڈیلنگ کا اسٹیبلشڈ ہے, اتنی زیادہ کیونکہ جہانگیر ترین نے ایڈمیشن کی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے یہ انسائڈر ٹریڈنگ کی ہے, میں نے اپنے مالی کے نام پر, اپنے ڈرائیور کے نام پہ اکاؤنٹس کھلوا کے میں نے شوگر مل کے اکاؤنٹس شیئرز خریدے تھے مارکیٹ سے, اور ڈیلیویشن آف لائبلٹی. سارے ایکس پاکستانی ہیں نا, اگر آپ صادق اور امین کا ہمیں لیکچر دینا چاہتے ہیں, 99% تحریک انصاف کے حامی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کو انسلٹ کر رہے ہیں. یہ ان کو کہ جی وہاں سے عمران خان کو چیریٹی میں بھی اور پارٹی فنڈ میں پیسے آتے ہیں, یہ بات نہ الٹا یہ پھنسا رہے ہیں. اچھا یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ چیریٹی کا پیسہ الیکشن میں لگاتے ہیں, یہ بھی ہمارا کیس ہے. جاج چوہدری صاحب نے یہ بھی بات کر دی ہے کہ وہاں سے جو پیسے آئے ہیں وہ ہمیں چیریٹی کے لیے لیے تھے, اسپتال کے لیے, اور وہ پیسے ہی استعمال کرے الیکشن فنڈنگ میں. کوئی تعلق نہیں ہے. آج کل یہ ویسے میں چیریٹی فنڈنگ کی میں تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کر رہا ہوں پارٹی فنڈنگ میں. عمران خان کا پی ٹی آئی آج بنی ہے, میں اس پہ بھی بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ یہ چیریٹی فنڈنگ کا پیسہ, اور عدالت نے کہہ دیا ان کے بارے میں کہ یہ چور بھی ہیں, اور یہ اپنا صادق اور امین نہیں ہے. اکبر ایس بابر ان کی اپنی پارٹی کے بندے نے ان پہ الزام لگایا, ہمارا تو صرف طلب نہیں ہے, وہ اپنے طور پہ گیا الیکشن, جو ہماری بات جسٹس وجی الدین نے الزام لگایا کہ یہ کرپٹ ہے, انہوں نے ٹکٹ بیچے ہیں, تو اس کو پارٹی سے نکال دیا. اکبر ایس بابر نے کہا انہوں نے اپنا فنڈ کھایا ہے, اس کو پارٹی سے نکال دیا. جو پارٹی کے آگے بولے اس کو پارٹی سے نکال دو. جو عمران خان صاحب کو اختلاف کرے
उनको करें। आईना जो दिखाएं, दूसरे साहब वो हैं पार्टी से बाहर वो है। पार्टी से पहले ओके निकल सर, चुके लेकिन वो थे। कहते ये हैं तो ना कि सवाल आप इन्होंने गोद ले अलग- लिया। खुला तजाद है। लेकिन आपने एक corruption करें, ये तो हो सकती है किसी ये की तो भी हो सकती है, जाएगा ना, उसमें सुप्रीम सवाल हो कोर्ट में सकता है। सफाई हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि बात पता चल अभी जाएगी वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट डिटर्जेंट में। लगेगा आपका ना, तो पता चल ड्राई गया ना। क्लीन होके निकलेंगे। मुझे ये बताइए, But- इमरान खान की तो भी होनी है ना, इनकी तो हो गई है ना, साबित हो गया ना जी, नहीं, हमें सादिक क्या और साबित अमीन हुआ नहीं है, भाई किधर साबित चोर हो और गया? चोर और ये झूठे हैं, आपको साबित हो गया, तीन जजेस साबित ने- हो। तीन मुझे जजेस ये ने बताया, कहा तीन है जजेस कोई ने कहा कि जरूरत नहीं आप है, सच्चे और तीन जजेस ने ये कहा आप कि बताइए, मजीद इंक्वायरी की जरूरत है। हम तो इंक्वायरी पहले नहीं, दिन से ये कह रहे थे, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हम है। तो नहीं, फरियाद तो पहले दिन से ये कह रहे थे, वो बाबा लाडला की भी हम हो तो रही है पहले दिन से ये कह रहे थे, बाबा लाडला की हम भी तो ये पहले इन्वेस्टिगेशन दिन से जेआईटी कह कर रहे थे रही कि है अगर ना। फोरम हो जाए, फोरम वैसे बनने तो हम राजा अपनी साहब, वहाँ पे सारी बात JIT करेंगे। लेकिन ये वो बात है इंटरेस्टिंग कि मुजरिमों को वही JIT सर करती है सर ना। प्लीज अब वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि वही 3 जजेस जिनका आप नाम ले रहे हैं अब वही इस बेंच में शामिल है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि कहाँ तक उस केस की अभी तक जो है रेजोनेंस वो हम देख रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा। वी विल कीप यू पोस्टेड। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।